अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुतीली माँ। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत और साकन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर है। मेरे अनमोल लाल, मैं अभी कांटा निकाल दे देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसके ज़ख्म पर छिड़की। दो चार ठंडी सांसें दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए कौवे को एक दो बार थपक कर वहाँ बैठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमायाँ कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा, वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो इसके जबड़ों में घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं। वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के ज़ोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कम वक्त अचानक फिर धड़क उठता है और वो सहमी हुई नज़रों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल अव्वल तो उसने सुतीली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद की। छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियाँ नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब इसकी सुतीली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमड़े पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर इस पर झपटा, मगर धक्का खाकर ऊंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कहनियाँ छल गई। वो कहती है तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती, अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूमा। धड़ाक की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी अम्मा का राज नहीं रहा कि घर का गला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और कचड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत ना की, ना अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सहता रहा और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे से सहकर बाहर जाता, मुँह चरा कर लाता और घूंसे सहकर फिर सो जाता। इस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सेहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी, एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गाँव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाए के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब उसे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। तकरीर के दौरान में करीम ने एक दो बार आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना, ना उसकी खाला ने। जब वो सांसें लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का पी के एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा कि वे तेरी माँ क्या मरी कि तू हर बंधन से आज़ाद हो गया। घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आई कि बाप के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जुबान बेहिस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है, उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी।
کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چپ گیا۔ امیر زادے کی آفت آ گئی اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا۔ دیے کے پاس بیٹھا کے ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت خریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا ہے؟ سامنے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائی اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ رہا۔ اس کے کپڑے کو آگ لگ گئی۔ لڑتے ہوئے چھولوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو، میرے ابا، میں جل گیا، مر گیا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور ابا زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دانا بازو، دانی ران اور دانی پسلیاں بری طرح جل چکی تھی۔ خال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب وہ لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت دیکھا، ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کے باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کی روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھی اور جس کی ستیلی مار روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا مجھے، بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرے ننھے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارا؟ بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چپ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چپ گیا۔ خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدید درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کیا، اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کے ہراساں ہو گیا۔ ارے لانا، ذرا کنڈا لانا، کریم کے منہ میں ڈالو، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں اکثر، پر تم تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پراٹھے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑ تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے آپ سے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کی پوری چرگاہ کے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے جہاں سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈال جاؤ گے؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سروپا باتوں کو نیم بے ہوش پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا
پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھا دیا، دانے بکھیر دیے، کوے کو اٹھا کر دیکھا۔ اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا، بس دیے نے کپڑے کو آگ لگا دیا اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا، اسے کہتا، بلا ناگا صبح حکیم جی آتے، دوا لگاتے، لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا ہے، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے اس نے سر کو زانوں پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم، اندوہ اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی، حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ کریم کا باپ دوڑ آیا، کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے، ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی ستیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر توڑ رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانہ ضرور ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی طرف دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑوں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چر رہی تھی۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا، گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر پھر کرتے آواز پیدا کرتے گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا تھا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا توڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مذاق اڑا رہا ہو۔ حکیم جی آئے، انہوں نے کریم کی نبضیں ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اس لیے جانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا، لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم